अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग EDU 401 का लेसन 14 करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको पिछले लेक्चर समझ आ चुके होंगे। तो चलिए जी अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेसन 14 है आपके पास मदरसा एजुकेशन। मदरसा एजुकेशन का हम ओवरव्यू देखें तो आपके सामने ये ऐसी एजुकेशन है जिसके अंदर हम बात करें तो ये वेस्टर्न एजुकेशन का अल्टरनेट ट्रैक है। हम देखें तो इसमें रिलीजियस सेमिनार्स होते हैं, इसमें हम देखें तो मदारिस और रिलीजियस एजुकेशन दी जा रही होती हैं और ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इन्होंने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया इन द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम। अब इसमें क्या हुआ कि इस्लामिक सोसाइटी के अंदर मदरसा शुरुआत में अगर हम देखते हैं तो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया करते थे। मदरसा एजुकेशन जो है वो स्टार्ट अगर हम इसकी देखें तो ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुस्लिम दुनिया की बुनियाद रखी तो तब ही से स्टार्ट हो चुकी थी। इसमें अगर हम फर्दर देखें तो इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर इसे टेस्टिफाई किया था सक्सेस की तरफ। जो लोग मदरसा में जाया करते थे वो बहुत सक्सेसफुल आलिम हुआ करते थे, उन्हें नॉलेज हुआ करती थी। इनिशियल डे ऑफ इस्लाम अगर बात की जाए तो रिलीजियस सेमिनार और मदरसा जो थे वो प्रिजर्व किया करते थे, स्प्रेड किया करते थे नॉलेज को। फिर जी हम यहाँ पे देखते हैं पोस्ट 9/11 जो मदरसास थे वो उन्होंने परसीव किया एक क्रूशियल मीडियम जिसके अंदर कहा यह जाता था कि 9/11 के बाद के मदरसा जो है ये प्रमोट करते हैं एक्सट्रीम रिलीजियस को। इसमें अगर देखें तो सोशल पॉलिटिकल व्यूज़ को कन्वर्ट किया जाता है। मुजाहिदीन आसान अल्फाज में हम करें तो वो बना रहे हैं मदरसे। ये 9/11 के बाद ये आया सामने आपके। फिर जी फर्दर आपके पास जो इम्पोर्टेंट था दैट इज़ व्हाट इज़ मदरसा एजुकेशन। ये हमने सिंपल ओवरव्यू किया। आपको एमसीक्यूज में आ जाता है कौन सी टाइम के बाद मदरसा को समझा गया था कि वो एक क्रूशल मीडियम है जिसके अंदर एक्सट्रीम रिलीजियस क्राइटेरियंस और सोशल और पॉलिटिकल व्यू लाया जाता है। तो वो था 9/11। फिर जी हमारे पास आता है मदरसा एजुकेशन है क्या। मदरसा बेसिकली ओरिजिनेट है जी अरेबिक वर्ड दरासा का जिसका मतलब होता है टू स्टडी। मदरसा इन जनरल हम बात करें तो ये रेफर करता है ऐसा स्कूल जो कि नॉलेज को इम्पार्ट कर रहा होता है। लेकिन हम पाकिस्तान की बात करते हैं या कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया की बात करते हैं तो यहाँ पे मदरसा जो है वो यूज़ होता है इस्लामिक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के तौर पर, जिसके अंदर आप कहते हो दारुल उलूम और जामिया इसी में आ जाते हैं, मदरसा के अंदर ही आ जाते हैं। मदारिस का प्लूरल फॉर्म होता है मदरसा। इसमें हम देखें तो ये आपको इसकी हिस्ट्री में देखें तो आपको इसकी रूट 1000 ईयर्स ओल्ड मिलेंगी। इसमें अगर आपके पास आता है मदारिस की स्टार्ट या ओरिजिन देखें तो ट्रेस आउट अगर किया जाए तो ये बांग्लादेश, बगदाद, सीरिया, मोरक्को और इसी तरह जो मिडिल ईस्ट के अंदर कल्चरल हब थे वहाँ पे ये पाए जाते थे। मदरसा की अगर हम देखें तो ये प्राइवेटली ओन स्कूल्स होते हैं, ये फंक्शंस कर होते हैं। यहाँ पे मजहबी तालीमात दी जा रही होती हैं, बच्चों को अरेबिक लैंग्वेज सिखाई जाती है। अब सब्जेक्ट क्या होते हैं जो मेन सब्जेक्ट मदरसा के अंदर पढ़ाया जा रहा होता है दैट इज़ कुरान, हिदायत यानी हदीस एंड फ़िक़्ह। यहाँ पे याद रखिएगा ये जो कॉन्स्टिट्यूट हैं या कोर कैरिकुलम है ये यूनिवर्सली फिक्स कोर्सेज नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम मदरसा की बात करते हैं तो इंटरप्रिटेट अगर किया जाए तो इन टेक्स्ट को तो ये एक मदरसे से दूसरे मदरसे के अंदर चलते हैं। इसमें लैंग्वेज जो होती है वो इंस्ट्रक्शन की यूजली रिलीजन लैंग्वेज होती है जिसके अंदर लोकल डायलेक्ट होता है। अरेबिक यहाँ पे यूज़ हो रही होती है। याद रखिए यहाँ पे क्रैमिंग और रूट मेमोराइजेशन जो है वो पेडागोगिकल मेथड के तौर पे सामने आता है। मदरसा एजुकेशन सिस्टम जो है ये इसमें देखें तो लेवल और ग्रेड्स होते हैं। इब्तदाइया हो गया, 1st to 5th ग्रेड को वो लोग कहते हैं ये इब्तदाइया है। याद रखें इब्तदाइया किससे कहते हैं, क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक को वो इब्तदाइया कहते हैं। मुतवास्तिल ये 6 to 8 क्लास होती है। तन्हावे अम्मा तो ये 9 से 10 क्लास होती है। फिर जी तन्हावे कसा 11 से 12 ग्रेड के अंदर होता है। आलिया जो है वो यूनिवर्सिटी बैचलर डिग्री होती है, इसमें 13 और 14 ईयर आ जाता है। फिर है अलीमा यानी अलमिया, तो इसमें हम देखें तो उलमा कराम वो बना रहे होते हैं, ये मास्टर डिग्री होती है। फिर तकमील इसमें एडवांस पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन आ जाती है। ये आपके शॉर्ट कोर्स से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसे माइंड में रखिएगा।
ویسٹرن اسکولس کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اسلامک ایجوکیشن سسٹم جو ہے یہاں پہ ہم دیکھیں تو ایک گریڈ سے دوسرے گریڈ کی طرف جاتا ہے. کلیئر کٹ ڈویژن نہیں ہوتا پرائمری سیکنڈری. ہم دیکھیں تو اس میں ایک کمپلیٹ آپ کو ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ ایجوکیشن مل رہی ہوگی. آپ پرائمری سے سیکنڈری جاؤ گے, سیکنڈری سے دین فردر آپ ایجوکیشن کی طرف موو آن کر رہے ہو گے. اس میں اگر ہم دیکھیں امپورٹنٹ فردر آپ کے پاس کلاسیفیکیشن آ گیا. کلاسیفیکیشن آف مدرسہ ایجوکیشن ہم دیکھیں تو مدارس جو ہے وہ آپ کے سامنے آتا ہے مذاہب کی بنیاد پہ بنتے ہیں. وفاق نے ایک اسلامک ایک سمجھ لیں کہ کیا کہتے ہیں وفاق نے کنٹرول کرتی ہے, ایک بورڈ کریٹ کر رہی ہوتی ہے. اس بورڈ کو آپ لوگ کہیں تو ایک پورا ایک آپ کے پاس الگ سے ایک عہدہ ہوتا ہے اسلام کا. لائک اس میں ہم دیکھیں تو مولانا صاحب بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ انہیں بتا رہے ہوتے ہیں, وہ سارا کچھ کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں وفاق کے تھرو. ہر بورڈ کا اپنا سسٹم آف ایجوکیشن ہوتا ہے, اینول ایگزامز ہوتے ہیں. 5 مدرسہ بورڈ جی وفاق کے پاکستان کے اندر ہیں. لائک ہم اسے دیکھیں تو اتحاد تنظیم مدرسہ دینیہ ITMD, اور اس میں اگر دیکھیں تو بہت سارے مدارس جو 2003 کے اندر اسٹیبلش ہوئے تھے وہ اس میں آئے تھے. اب 5 وفاق کیا ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں تو آپ کے پاس وفاق کے اندر اسٹیبلش ہوتا ہے جی تنظیم المدارس اہل سنت والجماعت 1959 کے اندر. اس میں ہم دیکھیں تو سنی تھے, مسلک جو تھا اہل سنت یعنی بریلوی تھا, اور اس کا ہیڈ کوارٹر یعنی HQ جو ہے وہ کراچی کے اندر ہے. یاد رکھیں 1959 کے اندر یہ اسٹیبلش ہوتا ہے. سنی ہیں جی یہاں پہ اہل سنت بریلوی ہیں, اور یہ کراچی کے اندر اس کا ہیڈ کوارٹر ہے. پھر تنظیم المدارس آ گیا. اب تنظیم المدارس کے اندر جو مدارس رجسٹر ہیں وہ ہیں 8000. یاد رکھیے گا 8000 مدارس یہ رجسٹر اس تنظیم کے اندر. بریلوی یہاں پہ سیکٹ جو ہے وہ فالو کرتا ہے صوفیزم کو, جو کہ سب کانٹیننٹ کے اندر پایا جاتا ہے. بریلوی مدارس دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بہرہ ڈسٹرکٹ سرگودا پنجاب, یہ آپ کے پاس ہے. اس میں 400 اس کی برانچز ہیں. منہاج القرآن یہ اسکول اور کالج اکوپ ہے, اس میں ماڈرن ایجوکیشن بھی دی جا رہی ہوتی ہے. اس میں تنظیم المدارس کے بارے میں بات کی گئی ہے, اس میں سیپریٹ ایجوکیشن سسٹم ہے, ایگزامینیشن سسٹم ہے. اب نیکسٹ آپ کے پاس مدرسہ جو آتا ہے وفاق المدارس العربیہ. اس میں یہ اسٹیبلش ہوتا ہے 1959 کے اندر. اگین اس کا اگر ہم دیکھیں عقیدہ سنی تھا, لیکن یہاں پہ مسلک جو تھا وہ دیوبندی تھا, اور اس کا ہیڈ کوارٹر جو ہے ملتان کے اندر ہے. ہم نے پڑھا کہ 1959 کے اندر پہلا مدرسہ ہمارے سامنے آتا ہے جس کا نام ہے تنظیم المدارس اہل سنت والجماعت. یہاں پہ سنی فقہ تھا, لیکن یہاں پہ مسلک جو تھا وہ اہل سنت بریلوی تھا. لیکن فردر ہم دیکھتے ہیں تو ایک اور یہاں پہ ہمارے پاس مدرسہ آتا ہے وفاق المدارس العربیہ. اس میں فقہ جو آپ کے پاس ہے وہ سنی ہی ہے, لیکن مسلک جو ہے وہ دیوبندی آ گیا, اور یہاں پہ اس کا ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ ملتان کے اندر ہے. اب جی ہم جب سنی سیکٹ کی بات کرتے ہیں تو اس میں بریلویز جو ہوتے ہیں وہ زیادہ نمبر میں پائے جاتے ہیں. دیوبندی جو ہوتے ہیں ان کا ریلیجیس سیمینار پاکستان کے اندر بہت زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں, ایکٹیویٹیز کے اندر بہت زیادہ پائے جاتے ہیں. آن دا ادر ہینڈ اگر ہم رجسٹریشن کی بات کرتے ہیں تو 16,800 رجسٹرڈ ہے. آن دا ادر ہینڈ اگر ہم بات کرتے ہیں سنت بریلوی کا تو 8,000 تھے ہم نے دیکھا. جامعہ اشرفیہ لاہور اور دارالعلوم کرنگی کراچی یہ ڈسٹنگش کرتے ہیں جی دیوبندی مدارس کو. یہاں پہ آپریٹ یہاں پہ انڈیپینڈنٹلی ہو رہے ہوتے ہیں, سرٹیفکیٹ اور ڈگریز دی جا رہی ہوتی ہیں, اور اسے ضیاء الحق رجیم کے اکارڈنگ چلایا گیا تھا. یہ اسے اپروو کیا گیا تھا ضیاء الحق کے ٹائم میں کے اندر. اب جی ہمارے پاس تھرڈ جو ہے وہ ہے وفاق المدارس السلافیہ. اب یہ جی اسٹیبلش ہوتا ہے 1955 کے اندر. اگین اس میں سیکٹ سنی ہے, لیکن مسلک اہل حدیث ہے, اہل ہدایت. ہیڈ کوارٹر جو ہے فیصل آباد ہے. ابھی تک ہمیں پتہ چلا سب سے پہلے بریلوی تھے, پھر دیوبندی آئے, اب آ گئے اہل حدیث. یہ جی اسمال مینورٹیز کے اندر آتے ہیں. 14,000 رجسٹر مدارس ہیں جی اس کے, سوری 1400 مدارس ہیں اس کے رجسٹر جو ہیں. پاکستان کے اندر اگر ہم دیکھیں تو وہابی اور سلافیز, یہ وہابی بھی آتے ہیں اور سلافیز بھی انہیں کہا جاتا ہے. یہ عبد الوہاب کے ماننے والے ہیں. یاد رکھیے گا یہ عبد الوہاب کے کلوز ٹیچنگ کے اکارڈنگ ہیں. کنٹروورشل جامداد دعویٰ اس کے اندر رجسٹر ہے. جامعہ سلافیہ فیصل آباد کے اندر اس کا ایک ہی مدرسہ ہے.
یہ ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے ڈگری اور جو کہ اپرووڈ ہوتی ہے. کنٹروورشل اس کے پاس سلاف آپ کے پاس آتا ہے جماعت الدعوہ. یہ بھی جماعت الدعوہ جو ہے نا یہ رجسٹر ہے وفاق المدارس السلافیہ کے اندر یعنی وہابی اور سلافیز کے اندر. پھر جی اسی کو ہم وہابی بھی کہتے ہیں اسی کو سلافیز بھی کہتے ہیں. فورتھ ون ہے 1960 میں اسٹیبلش ہوتا ہے جی وفاق المدارس الشیعہ. سیکس اس کا جو ہے یہ آپ کے پاس اہل توشیع ہے مسلک جعفری شیعہ ہے. ہیڈ کوارٹر جو لاہور کے اندر اس کا پایا جاتا ہے. شیعہ جو ہے وہ منورٹی کے اندر پائے جاتے ہیں جی پاکستان کے اندر. ان کی جو نمبر آف مدارس ہیں وہ 413 مدارس ہیں جو کہ رجسٹر ہیں اندر وفاق المدارس الشیعہ. اس میں کچھ لائک سیمینری نہیں ہوتا شیعہ صحت پاکستان کے اندر کوئی ان کے پاس اتھارٹی لائک یہ ڈگری ایشو کر رہے ہوتے ہیں انڈیپینڈنٹلی حکومت انہیں نہیں کر رہی ہوتی. پھر جی آپ کے پاس ففتھ آتا ہے وفاق کے اندر جو ہے وہ رابطہ المدارس الاسلامیہ. اسٹیبلش ہوتا ہے 1983 کے اندر. اورینٹیشن جو ہے وہ اسلامسٹ ہے. پارٹی جو ہے جماعت الاسلامی ہے اینڈ ہیڈ کوارٹر از منصورہ لاہور. جماعت الاسلامی یہاں پہ دیکھیں تو پرومننٹ اسلامک تھنکر الموادی مودودی جماعت الاسلامی کو فاؤنڈ کیا جی. ان کے جو فاؤنڈر تھے وہ المودودی تھے جو کہ ریبلسٹ تھے ریلیجیس پولیٹیکل موومنٹ کے اور انہیں یہ کنسیڈر کیا کرتے تھے وین گارڈ آف دا اسلامک ریولیوشن ان پاکستان. یہ خود کو اسلامی ریولوشن کا محافظ سمجھتے تھے. لیکن کہ اگر ہم بات کریں مدارس کتنے اس میں آ جاتے ہیں جماعت الاسلامی مدارس کے اندر 1000 مدارس ہیں. رابطہ المدارس کے اندر انہیں کنٹینیو کیا جاتا ہے کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ نان گورنمنٹل آرگنائزیشن کے اکارڈنگ چلتا ہے یعنی این جی او سے چلا رہی ہیں. فری ایجوکیشن دے رہے ہیں یہ لوگ. پاورٹی اسٹرکن چلڈرن کو سوسائٹی کے اندر وہ آپ کو سروائیو کروا رہے ہیں. ہسٹوریکل اسٹیٹس آف مدرسہ ان پاکستان مدارس دیکھا جائے تو 47 سے 2010 تک پری 1947 مدرسے ہمارے پاس تھے 137. سورس جو تھی ندہر احمد 1956. 47 کے اندر ہم دیکھیں تو 245 ہو گئے انہانس ہوئے. آئی پی ایس 2002 اس میں آرٹیکل 25 آیا منسوخ 2003 آ گیا. ٹھیک ہے. پھر جی 1971 کے اندر مزید نمبر آف مدارس انکریز ہوئے 908 ہو گیا. احمد ان کی سورس دیکھی گئی 2004 اور 104 کے آرٹیکل کے اکارڈنگ. 1988 کے اندر 2861 ہو گیا. آئی پی ایس 2002 منسوخ 2003 کے اکارڈنگ یہ چلا. اس کی سورسز تھیں آپ کے سامنے. 2010 کے اندر 19104 ہو گیا اور اس کا جی او پی 2010 آ گیا. اب مدارس جو ہیں وہ دیکھیں ابھی آپ کے سامنے آیا نا کہ وہ گرو ہو رہے ہیں ود دا پیسج آف ٹائم. جیسے جیسے سال بڑھتے گئے مدارس کی کوانٹٹی کالج مطلب یہ انکریز ہوتی گئی. 63 ایئرس کے اکارڈنگ اگر ہم دیکھیں تو اپروکس 7700% کے انکریز ہوئے ہیں. مدارس سیکٹر جو ہے یہ بیسیکلی اب بھی گرو کر رہا ہے. اس میں ہم دیکھیں تو پرائیویٹ اسکول بھی آ جاتے ہیں. مدارس ایجوکیشن بہت زیادہ پاکستان کے اندر ٹرینڈ ہے. لائک اس میں ہم دیکھیں تو بہت سارے لوگ مدارس کی طرف مطلب زیادہ رجحان رکھتے ہیں. امید ہے کہ آپ کو یہ چیز سمجھ آئی ہوگی. کہانی میں چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا. ویڈیو پسند آتی ہے ضرور کمنٹ کیجیے گا. نہیں سمجھ آیا تو مجھے پتہ کر لیں. لیسن نمبر 15 ہے آپ کے پاس ڈومیننس آف مدارس ایجوکیشن. اس کا ڈیٹا بیس کنٹروورسیز اور پالیٹکس. ڈومیننس کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو مدارس کے اندر ہم دیکھیں تو وہ فوکس کرتے ہیں کنسرن کر ہوتا ہے پالیسی میکرز کے اکارڈنگ. پولیٹیکل رول اگر ہم مدارس کا دیکھیں نا اینالسٹ ہوتے ہیں میڈیا کے اندر پائے جا رہے ہوتے ہیں. نیرو فوکس ہوتا ہے جی مدارس پولیٹیکل رول کا لنکیج کریٹ کر رہے ہوتے ہیں. ڈائیورسٹی آف انسٹیٹیوشن کی اگر ہم بات کرتے ہیں پاکستانی مدرسہ جو ہے وہ کانسٹیٹیوٹ ہے ہائیلی ڈائیورس سیکٹر ہے. اس میں ہم دیکھیں تو سائز کے اکارڈنگ فائنینسنگ کے لیول آف ایجوکیشن کے اکارڈنگ یہ آپ کے پاس ڈائیورس سیکٹر ہوتا ہے. ڈائیورسٹی آف انسٹیٹیوشن کے اندر فردر ہم دیکھیں تو اس میں ریسورس اور فنڈنگ جو ہوتا ہے وہ گریٹلی ڈفرنٹ اسکولس کے اکارڈنگ ویری کر رہا ہوتا ہے. اس میں اگر فردر دیکھا جائے تو پاکستانی مدارس جو ہیں وہ پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ کیے جاتے ہیں سمجھے جاتے ہیں انہیں فنڈ کیا جاتا ہے چیریٹی کے تھرو ڈونیشنز کے تھرو. اسی طرح ہم دیکھیں تو وفاق یا وقف لائک ریلیجیس انڈومنٹ کے اکارڈنگ انہیں پیسے مل رہے ہوتے ہیں جیسے وقف ہو گیا. زکوٰۃ بھی اس میں آ جاتے ہیں. مدرسہ سیکٹر کو ریسیو یہ کر ہوتے ہیں حکومت سے ایڈمنسٹریشن اسلامک لائک اس میں ہم دیکھیں تو وہ زکوٰۃ ریسیو کر رہے ہوتے ہیں.
ٹریڈرز جو ہوتے ہیں وہ ٹریڈیشنلی سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں مدرسہ کو، وہ پیسے دے رہے ہوتے ہیں. پاکستان جو ہے اس میں اگر دیکھا جائے تو بگ یونیورسٹی اسٹائل مدارس پائے جاتے ہیں جو کہ اٹریکٹ کرتے ہیں اسٹوڈنٹ کو پورے پاکستان کے اندر اور باہر سے بھی. میجورٹی آف پاکستانی مدرسہ جو ہیں وہ ماڈسٹ ان سائز ہیں، ریسورسز کے اکارڈنگ ہے. بہت سارے مدرسہ کے اندر ہاؤسز پائے جاتے ہیں جہاں پہ لوکل ماسک بھی ایڈجسٹ کی گئی ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ ایڈجسٹ ان کے گھر جو ہوتے ہیں وہ ایڈجسٹ ٹو دا لوکل ماسک ہوتے ہیں. مسجدوں کے قریب قریب وہاں پہ مدرسے کے جو عالم ہوتے ہیں ان کے گھر ہوتے ہیں. مدرسہ جو ہوتا ہے وہ فنڈ کیا جاتا ہے کمیونٹی کی طرف سے. امام جو ہے وہ ہیڈ آف مدرسہ سمجھا جاتا ہے اور فارمر اسٹوڈنٹس کو امپلائی کرتا ہے ایز اے ٹیچر منیمل ویجز کے بیس پر. اسلامک ایجوکیشن کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو جو لوگ مدرسہ چوز کرتے ہیں نا، لائک جن کے بچے مدرسہ میں جا رہے ہوتے ہیں انہیں سمپل لائک انہیں پرووائڈ سمپل ریلیجیس ایجوکیشن نہیں دی جا رہی ہوتی بلکہ انہیں ویلیو سسٹم بتایا جا رہا ہوتا ہے. اس میں ہم دیکھیں تو نان ریلیجیس فارم آف ایجوکیشن کو بھی مد نظر رکھا جا رہا ہوتا ہے. فیملیز آف مدرسہ جو ہوتے ہیں وہ چوز کر رہے ہوتے ہیں بیکاز کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ اسکولنگ سے بچے جو ہوتے ہیں وہ دین سے دور ہو جاتے ہیں، سو انہیں دین تک واپس لانے کے لیے ضروری ہے کہ انہیں مدرسہ میں بھیجا جائے. نیلسن جو تھا اس نے اسٹڈی کیا تھا لوکل ایجوکیشن ڈیمانڈ کو راولپنڈی کے اندر، تو اسے پتہ چلا کہ 45% جو ہیں وہ رسپونڈنٹ ہیں ریلیجیس کی ایجوکیشن کی طرف. اور یہ بات ہو رہی ہے 2006 کے اندر 41% بچے لوگ جو ہیں وہ ریلیجیس ایجوکیشن کو پریفر کر رہے ہوتے ہیں. ڈبیٹ کنٹروورسیز کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو دیکھیں بہت سارے مدرسے جو ہیں وہ چیلنج فیس کر رہے ہیں، کنٹروورسیز کے اندر رہ رہے ہیں، کرٹیسائز کیا جاتا ہے. 3 ٹائپ کے آپ کے پاس اوپینین پائے جاتے ہیں. فرسٹلی یہ سپورٹ کرتے ہیں، بلائنڈلی فالوورز ہوتے ہیں مدرسہ کے. سیکنڈ جو ہوتے ہیں وہ ایلیمنٹ ہے جو کہ اینٹی مدرسہ، اور لاسٹلی جو ہوتا ہے نیوٹرل آبزرور. ان تینوں کی وجہ سے مدرسہ جو ہے وہ کرٹیسائز ہو رہا ہوتا ہے. پاکستان کے اندر اگر ہم بات کرتے ہیں مدرسہ جو ہے وہ اسٹیبلش ہوتا ہے عقیدے کے بحاف پہ آن دا بیسس آف سیکٹ. یہ ایجوکیٹ کر ہوتا ہے اپنے بلیف کے اکارڈنگ. لائک ہم اگر بات کرتے ہیں بریلویوں کی، شیعہ کی، دیوبندیوں کی، وہابیوں کی، تو وہ اپنے مدرسے اوپن کر کے اپنی ہی ریلیجن اپنے بلیف کو موڈیفائی کر کے بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں. لائک ہم دیکھیں تو مدرسہ جو ہے وہ ایڈوکیٹ کرتا ہے جہاد کے، مانا جاتا ہے یہ بات. اب یہاں پہ ایشو رائز ہو جاتا ہے کہ یہ جو جہاد ہے اگر وہ وداؤٹ پرمیشن آف گورنمنٹ ہو رہا ہے تو وہ کس طرح جہاد ہے، اسے کس طرح پرمٹ کیا جاتا ہے. تو اس چیز میں کافی کرٹیسائز کیا جاتا ہے. ایمدسٹ جو ہوتے ہیں وہ لائک اس میں دیکھیں تو آؤٹ فٹ اسٹیبلش کرتے ہیں جی جہاد آؤٹ فٹ کو. ایک نیٹ ورک آف مدرسہ جو ہے وہ لا اور آرڈر کنٹری کو وہ چیلنج کر رہا ہوتا ہے. اب وہ کیا کرتا ہے، وہ بچوں کو جہاد کی طرف ترغیب دیتا ہے اور اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے خلاف انہیں کھڑا کر دیتا ہے وداؤٹ نوئنگ کے ریزن ہے کیا. مارنے والے کو یہ نہیں پتا کہ وہ مار کیوں رہا ہے، اور مرنے والے کو یہ نہیں پتا کہ وہ مر کیوں رہا ہے. فردر ہم اس میں پرسیپشن دیکھیں تو آپ کے سامنے آتا ہے کہ ٹیررسٹ جو ہے وہ اس میں ریفیوجی حاصل کر لیتا ہے مدارس کے اندر. کیوں؟ کیونکہ وہ سمپیتھائزرز ہوتا ہے. اب وہ لوگوں کو بتا رہا ہوتا ہے، ٹیررسٹ جو ہوتا ہے وہ لائک ہم دیکھتے ہیں جو سچویشن کے اکارڈنگ چل رہا ہوتا ہے، وہ دین کے اکارڈنگ میں یہ کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں، تو وہ مدرسے اسے سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. پھر جی آپ کے پاس چیلنج آ گیا. مدرسہ کو رجسٹر کرنا ایک بہت بڑا پرابلم ہے، کافی ڈیبیٹ ہوتی ہے بورڈ پر. فکر کیا جاتا ہے کہ مدرسے کا کلیئرلی آئیڈینٹیفائی ہوا ہے یا نہیں، مدارس جو رجسٹر ہو رہے ہیں ان کے پاس کون کون سے وفاق کے اور بورڈ کے نمبرز حاصل ہیں یا نہیں. تو یہ ساری چیزیں چیک کی جا رہی ہوتی ہیں. مدرسہ کریکولم کو آپ دیکھو تو وہ انڈر ہیٹڈ ڈیبیٹس کے اکارڈنگ چل رہا ہے یا نہیں. اس میں دیکھا جاتا ہے پریزنٹ ایرا کے اکارڈنگ دیکھا جائے تو مدرسہ کریکولم جو ہے وہ ایڈریس نہیں کرتا ماڈرن ریکوائرمنٹ کو. تو بہت سارے آبزرورز جو ہوتے ہیں ان کا ماننا ہوتا ہے کہ کچھ سبجیکٹس مدرسہ میں پڑھانے چاہیے جو باہر کی دنیا کے بچے کو علم دے سکیں. 1999 کے اندر جو ایشو آف مدارس تھا اس میں کافی ریفارم آیا تھا. یہاں پہ نیگوشیشنز ہوئی تھی، یعنی نیگوشیٹ کیا گیا تھا گورنمنٹ اور ایڈمنسٹریشن آف وفاق کے اندر. اس میں دیکھیں کلیئر نہیں تھا کہ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ کس حد تک جائے گی، لیکن ڈیمانڈ آف مدرسہ انکریز ہو رہا تھا، سو بہت ضروری تھا کہ اس کے اندر ریفارمس لائی جا سکیں. یہاں پہ ایجوکیشن آف فارن اسٹوڈنٹس کو فنڈ کیا جاتا ہے جو کہ امپورٹنٹ ٹاپک پر ڈیبیٹ کرتے ہیں گورنمنٹ اور مدارس کے اکارڈنگ. مدرسہ جو ہوتے ہیں ان کے میجر سوسائٹل انسٹیٹیوشن سمجھا جاتا تھا. لائک اس میں جو آرڈنٹ فالوورس ہوتے ہیں وہ وائٹل رول پلے کر رہے ہوتے ہیں سوسائٹی کے اندر ریفارم کریٹ کرنے میں. مدرسہ اور پالیٹکس. اب جو رول آف مدرسہ ہے اگر اس میں ہم دیکھیں تو یہ ریلیجیس پولیٹیکل پارٹیز جب سے پاکستان میں اسٹیبلش ہوئی تب سے اسٹارٹ ہو گیا.
ریلیجیو پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ پاکستان کے اندر پری پارٹیشن ڈیز سے پہلے سے پائی جاتی ہیں. لائک ہم جب دیکھیں سب کانٹیننٹ کے اندر بھی اسلامی جو پارٹیز ہوا کرتی تھی وہ اپنا ایگزسٹنس رکھتی تھیں. پارٹیشنز ہوئی, دیوبندی پاکستان کے اندر آئے, انہوں نے جامعۃ العلماء اسلام JUI کریٹ کی. بریلوی اسکول آف تھاٹ جو تھے انہوں نے بھی سملر لائن پہ جاتے ہوئے پولیٹیکل پارٹی بنایا جامعۃ العلماء پاکستان. یاد رکھیں اس میں اگر ہم دیکھیں علماء اسلام تھا JUI دیوبندی کا تھا, JUP جامعہ علماء پاکستان بن گیا. پھر اہل حدیث کو پتہ چلا, شیعہ بھی تھے, انہوں نے دیکھا کہ دیکھیں جی ان دونوں نے تو اپنی پارٹیز بنا لی ہیں, تو وہ بھی آگے بڑھے, انہوں نے بھی پارٹیز کریٹ کی بہت سارے مدرسہ کے اکارڈنگ. PIPS سروس کے اکارڈنگ میجورٹی آف مدرسہ جو ہے وہ پولیٹیکل افیلیشنز کے اکارڈنگ چلتا ہے. سروے ہوا 62% آف مدرسہ جو ہے وہ پولیٹیکل لنکیج کے اندر پائے جاتے ہیں. اس میں ہم دیکھیں تو ریلیجیو پارٹیز کے اندر آپ کے پاس آتے ہیں 59%, 3% جو ہے وہ مین اسٹریم پارٹیز کے اکارڈنگ ہیں, 18% ایسے ہیں جو سیکٹیرین اور جہادی آؤٹ فٹ کے اکارڈنگ چلتے ہیں, 18% جو ایسے ہیں جنہوں نے ابھی تک اپنے ایکسپریس نہیں کیا ایسوسی ایشن کو. اب جو میجورٹی آف وفاق ہے یا مدرسہ بورڈ ہے وہ ایسوسی ایشن آف مدرسہ کو ڈس لائک کرتا ہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ. رابطہ المدارس سپورٹ کہتا ہے جی پولیٹیکل پارٹیز کو. اب کون کون سی پولیٹیکل پارٹیز ہیں؟ جامعۃ الاسلامی ہو گیا. اس میں ہم اگر دیکھیں تو on a query about the role in madrasa and politics, قاری حنیف جلندری انہوں نے کہا تھا کہ جو پالیٹکس ہے وہ ریلیجن بیس پہ ہونی چاہیے. ان کا ماننا یہ تھا کہ جو مدارس ہیں وہ اٹینشن اس چیز پہ پے کریں اور اوائڈ کریں پریکٹیکل پالیٹکس کو. مدرسہ آسان الفاظ میں ہم کہیں تو ان کا ماننا تھا کہ مدرسہ جو ہے وہ دین کو پھیلائے, دین کے بارے میں بات کرے, لوگوں کو بتائے کہ قرآن میں ہے کیا, اس کی تفسیر کیا ہے, زندگی کو کس طرح سنت کے مطابق چلانا ہے, نہ کہ اس پر کہ آپ بیٹھ جائیں پولیٹیشین بن جائیں, آپ پالیٹکس میں حصہ لینا شروع کر دیں, آپ اپ اینڈ ڈاؤن سٹارٹ کر دیں پاکستان گورنمنٹ کے اندر. مدرسہ اور سیکٹیرینزم کے اگر ہم بات دیکھیں تو سیمینار سیکٹیرین وائلنس کافی ریسرچ ہوئی, اس پر یہ پایا گیا جو ریلیجس سیمینارز ہوتے ہیں یا سیمینارسٹ ہوتے ہیں وہ سیکٹیرین اور وائلنس کے اکارڈنگ لنک کریٹ کرتے ہیں. اب اگر ہم دیکھیں تو وہ عقیدے کے حساب سے بہت سارے مدارس ایسے ڈیوائڈ ہیں. ہر مدرسہ جو ہے وہ پروپیگیٹ کرتا ہے اپنے عقیدے کو اسلام کے اکارڈنگ, وہ کہتا ہے کہ میرا یہ عقیدہ اسلام میں ٹھیک ہے, دوسرے کا غلط ہے, تو وہ ایک دوسرے کے اگینسٹ ہو جاتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں قتل و غارت بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہے, وہ اسی بہاف پہ ہو رہی ہوتی ہے, کیونکہ مدارس کے اندر انہیں بار بار یہ بات ریفارم کروائی جاتی ہے, یہ بات پڑھائی جا رہی ہوتی ہے کہ آپ کا عقیدہ بہترین ہے, دوسرا جہنم میں. آسان الفاظ میں ہم کہہ رہے ہیں تو وہ جہنم میں جائے گا. تو شیعہ وہابیوں کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں, وہابی دیوبندیوں کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں, دیوبندی سنی کے خلاف کھڑے ہوں گے. تو اس طرح یہ چلتا ہے. مدارس کا فردر ہم دیکھیں تو لیکچر 16 آپ کے پاس آتا ہے مدارس اور ریڈیکلائزیشن. پرسیپشن یہاں پہ پریویل ہوا کہ مدارس جو ہیں وہ ایکسٹریمزم کو, ریڈیکل ویو کو اسٹیبلش کر رہے ہیں, پروموٹ کر رہے ہیں بچوں کے اندر, لوگوں کے اندر. بٹ مدارس جو ہیں وہ لائک کسٹوڈین خود دین کے اکارڈنگ ہونا چاہنا چاہیے, وہ کسٹوڈین تھے اسلام کے. انہیں پروو کرنا تھا کہ اسلامک انجیکشن جو ہے وہ پیورلی بیسڈ ہے, انہیں بتانا تھا کہ اسلام جو ہے وہ امن پسند مذہب ہے. ضیاء رجیم کی اگر ہم بات کرتے ہیں, US اور اس کے الائنس جو تھے مدارس کو ریکروٹمنٹ آف مین پاور کے اکارڈنگ دیکھا کرتے تھے. یہاں پہ پراکسی وار آ جاتی ہے افغانستان کی سوویت یونین کے اگینسٹ. جب یہ سوویت کے اکارڈنگ یہ وار ہو رہی تھی تو سوویت کو افغانستان سے نکال باہر کیا گیا تھا 1989 کے اندر, اور بہت سارے مدارس جو تھے انہوں نے اپنے ملٹنٹ ورلڈ ویو کو میچور فارم میں لایا تھا سامنے. یہ جو تھی اس وقت, یہ وہ وقت تھا جب مدارس نے اپنا پوائنٹ آف ویو پلے کیا, وہ ہسٹورک رول پلے کیا. انہوں نے جہاد کو ایکسٹریم تک لے کے آئے, انہوں نے لائک ہم دیکھیں تو ایک ملٹنٹ ورلڈ بنایا اپنا. یہی بات یہاں پہ بتائی گئی تھی. 9/11 آپ سب کو پتہ ہے 9/11 میں کیا ہوا تھا. اس میں ہم دیکھیں تو یہاں پہ آ کے ڈیبیٹ سٹارٹ ہو گئی تھی کہ جہاد, ٹیررزم, وائلنس, ملیٹنسی یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ مسلم سرکلز جو ہیں پاکستان کے اندر کریٹ کر رہے ہیں. سو وہ امریکنز جو تھے وہ تو 9/11 کے ذمہ دار سارا کے سارا مسلم کنٹریز میں پاکستان کو ثابت کر رہے تھے, اور اس بہاف پہ مدارس کو کافی کرٹیسائز کیا گیا تھا. ریسرچ ہوئی تھی 2000 دیوبندی جو تھے, ہم دیکھیں تو ہم تھوڑا آگے آ چکے ہیں.
فردر ہمیں پتہ چلا کہ اس سرکل کے اندر سیمناری اسٹوڈنٹس آئے افغانستان سے، کشمیریز بھی آ گئے تھے جو کہ ڈیم تھے جہاد کے طور پہ. تو کہا گیا تھا کہ دیکھیے جی یہ جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہے نا یہ بہت انہانس ہو چکا ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا کو خطرہ ہے، تو آپ اس پہ پابندیاں لگا دیں. ریسرچ ہوئی 200 دیوبندی، 77 اہل حدیث، 23 بریلوی مدارس جو تھے وہ ایفیلیٹ ہو گئے، کیونکہ وہ لگا یہ تھا کہ انہیں بند کر دیا گیا بیکاز آف کہ وہاں پہ جہادی آرگنائزیشن ہے اور یہ جہادی آؤٹفٹ کو پاکستان کے اندر سپورٹ کر رہے ہیں. لشکر طیبہ یہ لارجسٹ اور موسٹ ایکٹیو جہادسٹ گروپ تھا جو کہ جموں کشمیر کے اندر اسٹیبلش تھا، انوالو تھا. یہ اسٹیبلش ہوا تھا 1993 کے اندر. اس میں ملٹری آرم جو تھے وہ پرومیننٹ تھے. مرکز دعوی ارشاد، اس میں ہم دیکھیں تو یہ مریض کے پنجاب کے اندر اس کا مدرسہ لوکیٹ ہے. یہ اس میں بہت زیادہ انوالو تھا. اس میں ہم دیکھیں تو وہ ملٹری آرم کریٹ کر رہے تھے، لائک وہ جنگجو تیار کر رہے تھے. کچھ ایکسپرٹس نے چیلنج کیا تھا جو مدارس ہے وہ ملٹینسی کو پروموٹ کر رہا ہے، چیلنج کرتا ہے. کہ اس ٹائم پہ نے لکھا تھا اپنی بک کے اندر دا مدرسہ چیلنج. اس میں مدرسہ کو ایک ایسی مارکیٹ کے طور پہ سامنے لایا گیا تھا جو کہ 1991 کے بعد ڈکلائن ہو گئی. اس نے اسٹڈی کیا تھا جس کے اندر اس نے بتایا تھا کہ مدارس اور ملٹینسی جو ہے وہ ڈائریکٹ ٹائی رکھتے ہیں، لیکن کچھ ساری جگہوں پہ اس نے اس بات کو ڈس ایگری کیا تھا. میں نے کہا تھا کہ اس میں کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. مدارس جو ہے انہوں نے خود بھی ریجیکٹ کیا تھا لنک کہ وہ ملٹینسی کے اکارڈنگ وہ نہیں چلتے. ایشو آف جہاد کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو مدارس جو ہے ایفلیمیٹ کرتے ہیں، یعنی ایفلیشن شو کرتے ہیں جہادی آؤٹ فٹ اور گروپ کے اکارڈنگ. ایجوکیشن آف جہاد دی جا رہی ہوتی ہے مدارس کے اندر. مدرسہ ریفارم، گھوسٹ مدارس. اب ریفارم جی مدرسہ ایجوکیشن کے اندر اکثر ہوئی. 9/11 کے بعد بہت زور پکڑ لیا اس نے انٹرنیشنل لیول پہ، نیشنل پلیئر پر. پاکستان کو بہت زیادہ فورس کیا گیا تھا کہ آپ ریفارم کریں اس کے اندر. گورنمنٹ جو تھی اس نے ریفارم کرنا اسٹارٹ کی مدارس کے اندر، بٹ یہاں پہ وہ فیل ہو گئے. کیوں؟ گورنمنٹ اور مدارس کا جو ڈفرینس تھا نا اس بہاف پہ فیل ہو گئی. بہت سارے مدارس جو تھے وہ ریفارم تو پرٹین ہوئے لیکن وہ رجسٹر مطلب مدارس میں رجسٹر تو ہوئے، کیریکلم ریفارمز بھی ہوئی لیکن وہ گھوسٹ رہے. اب جو ایشو جو کریٹ ہو رہا تھا مدارس کا کہ وہ ریفارم نہیں کروا رہے تھے، وہ رجسٹر نہیں ہو رہے تھے ایکٹ کے اکارڈنگ، تو کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ تو ایک مطلب ویسٹ کی طرف سے نافذ کیا گیا عمل ہے. اسی طرح آپ کے سامنے آتا ہے ڈسکشن ہوئی اسٹیک ہولڈرز کی. گورنمنٹ پروملگ کیا، لائک گورنمنٹ نے اس پہ پروملگیٹ کیا تھا کہ سوسائٹیز رجسٹرز کو امینڈمنٹ کی ضرورت ہے. اس میں آرڈیننس لایا گیا تھا 2005 کے اندر. اس آرڈیننس میں امینڈمنٹ ہوئی تھی جس کے اندر سوسائٹیز رجسٹریشن ایکٹ لایا گیا تھا 1860 2005 کے اندر. اس میں اگر ہم دیکھیں تو ہر مدرسہ جو ہوگا وہ اپنی اینول رپورٹ دے گا ایکٹیویٹیز کی رجسٹرار کو. ہر مدرسہ جو ہوگا وہ پریزنٹ کرے گا ایک رپورٹ، اینول بجٹ دے گا جس کے اندر وہ بتائے گا کہ ریونیو ایکسپینڈیچر کیا تھے. کوئی مدرسہ بچے کو لٹریچر اور مٹیریل جو کہ ٹیررزم، سیکٹرینزم اور ریلیجیس ہیٹریڈ کو پروموٹ کر رہا ہے وہ نہیں پڑھائے گا. ہر مدرسہ جو ہوگا وہ رجسٹر ہوگا، کوئی مدرسہ جو ہوگا وہ وداؤٹ رجسٹریشن رن نہیں کرے گا. اب اس آرڈیننس تھا تو بہترین آرڈیننس، بٹ یہ ورک نہیں کر سکا پاکستان کے اندر. آئی ٹی ایم ڈی تھا، اس نے کلیم کیا تھا گورنمنٹ جو ہے وہ ویسی کریڈٹ لے رہی ہے مدرسہ کا ڈائریکٹلی، اس میں وہ ایگریمنٹ کو وائلیٹ کر رہا تھا. اس میں ہم دیکھیں تو فارچونیٹلی پاکستان کے اندر مدرسہ رجسٹریشن پروسیس جو تھا وہ ریزیوم ہو گیا ونس اگین، اور یہ لاسٹ ایئر ہوا تھا. کرنٹ گورنمنٹ جو ہے وہ امبریلا آف نیشنل ایکشن پلان کے اکارڈنگ اٹیمپٹ کر رہی ہے، وہ فنکشنلٹی آف ہر مدرسے کو رجسٹر کرنے کی کوشش کر رہی ہے. فورن فنڈنگ فورن اسٹوڈنٹ ایٹ دا مدرسہ کی اگر ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے اندر ریلیجیس ایجوکیشن شروعات سے پائی جاتی ہیں. 64 کنٹریز اس میں ہم دیکھیں تو آتے ہیں 64 کنٹریز سے، جس میں یو ایس، یو کے، افریقہ، چائنا، رشیا، یہ سارے یہاں پاکستانی سیمنریز کے اندر آ کے ایجوکیشن لیتے ہیں. اب جو ایشو آف فورن اسٹوڈنٹ تھا وہ لائم لائٹ تب ہوا جب 9/11 ہو گیا. لائم لائٹ کا ہم بات کریں تو وہ منظر عام پر تب آیا، پریشر ہوا جی گورنمنٹ آف پاکستان پر. انہیں ان پہ ورک کیا، ان لوگوں کو واپس بھیجنا شروع کر دیا. اسٹرکٹ انفورسمنٹ ہوئی، انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس جو تھے وہ نامنل ہو گئے ایٹ دا موومنٹ. کوئی فریش اسٹوڈنٹ کو الاؤ نہیں کیا گیا تھا کہ وہ مدرسہ میں ایڈمیشن لے. پھر ایکسٹینشن آف این او سی جو ہوا وہ
انٹیریئر منسٹری سے امپیریٹو کر دیا گیا. سیکنڈلی ایمبیسی جو تھی وہ کنٹری سے پرمٹ کرواتی تھی کہ جو کنٹینیو ہو رہا ہے ان کی ایجوکیشن وہ ہو یا نہیں. فورن فنڈنگ اب ریمین انڈیپینڈنٹ مدارس جو تھے وہ تو انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتے تھے فائنینشیل میٹر کے اندر. وہ الاؤ ہی نہیں کرتے تھے اسٹیٹ کو کہ وہ آگے اس میں عمل دخل دے. مدارس جو تھے ان کا اپنا بجٹ تھا, اپنے اکارڈنگ وہ چلتے تھے. ایشو آف فنڈنگ جو فورن کنٹریز سے تھا وہ ہیویلی ڈبیٹڈ تھا. لائک وہ کوشچن تھا کہ پیسے آ کہاں سے رہے ہیں. بہت سارے ایجنڈاز آپ کے سامنے آئے فورن کنٹریز کے. پاکستان کے اندر ہم دیکھیں تو ایران اور سعودی عربیہ سے بہت سے مدارس کو فنڈ دیے جا رہے تھے. مدرسہ آفیسر اگر ہم دیکھیں مولانا یاسین ظفر, انہوں نے ڈیفینڈ کیا تھا فورن فنڈنگ کو. انہوں نے کہا تھا فورن کنٹریز جو ہوتی ہیں وہ فیسلٹیز پرووائڈ کرتی ہیں, ہمیں جو پیسے دے رہے ہوتے ہیں ہم ان کے اکارڈنگ ہیلتھ اور فوڈ پہ ورک کر رہے ہوتے ہیں. پراپر چینل یہاں پہ نہیں بتایا گیا تھا. مدرسہ ریفارم کی ڈیمانڈ ہم دیکھیں تو وفاق مدارس اگر دیکھا جائے تو وفاق ڈگری آف میٹرک ثانویہ عامہ اور انٹرمیڈیٹ ثانویہ خاصہ یہ اپروو تب کرتی ہے جب ہائر ڈگری آپ شہادت العامیہ سے ریکگنائز کرتے ہیں. لائک وہ جب آپ کے پاس مطلب میں اسے آسان کروں نا تو یہ ڈگریز جو ہوتی ہیں کنسیڈر کری جاتی ہیں اسلامک اسٹڈی اور عربک میں. اگر ایم اے کریں ہیں نا آپ تو یہ آپ کو شہادت العامیہ کی ڈگری دی جاتی ہے جو کہ ایم اے کے اکارڈنگ ہوتی ہے. وفاق جو ہے وہ ایفیمیٹ کرتی ہے فیڈرل منسٹری آف ایجوکیشن کے اکارڈنگ. مدرسہ جو ہے وہ اس میں ہم دیکھیں تو ایگزامپٹ کرتا ہے ہر یوٹیلیٹی بلز کو. اس میں ہم دیکھیں تو گورنمنٹ سائڈ پہ کافی بیسٹ کوآپریشن یہاں پہ شو ہو رہی ہے. آبسٹیکل اور بیوروکریسی جو ہے وہ رجسٹریشن آف مدرسہ کو ریموو کر دینا بہت زیادہ ضروری تھا. پھر جی کیپیسٹی کنسٹرینٹ کی اگر ہم بات کرتے ہیں مدارس سیکٹر کے اندر ہم دیکھیں نا تو اسکولس کے اندر کافی ویریشن پائی گئی تھیں. اس میں ہم دیکھیں تو لارجر ویل اسٹیبلش اسکول جو ہیں وہ انٹروڈیوس کر لیے گئے تھے. اس میں ورلڈلی سبجیکٹس لائے گئے تھے کریکولم کے اندر. تو یہ تھا جی آج کا لیکچر. امید ہے کہ آپ کو سمجھ اور پسند آیا ہوگا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.